बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वादे के मुताबिक एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और प्रोग्राम कौन सा है जी? इस्लामाबाद लाउंज। अकेले बिल्कुल भी नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे दो बडीज़ यहाँ पर मौजूद हैं। फर्स्ट बडीज़ परीशे खान। अस्सलाम वालेकुम, मेरी तरफ से आप सबको इस्लामाबाद लाउंज में मैं आपको वेलकम करती हूँ। आज भी माजबीन, मैं और हमारे साथ जो हमारे तीसरे बड़ी हैं वो अस्सलाम वालेकुम जी, सत श्री अकाल। और वैसे मैं गुड मॉर्निंग बोलने वाला था, बच गया क्योंकि नॉर्मली मैं मॉर्निंग का शो करता हूँ, तो मैं बच गया कि भाई मॉर्निंग नहीं है, ये अभी रात का समय है। बता तो दिया, अपना राज तो खोल दिया। मैं बच ये गया। सारे आइडियाज भी देता है। मुझे जानते हैं कि मैं हरमीत सिंह हूँ और मैं वैसे आता हूँ वीकली। बहुत सारे दोस्त मुझे समझते हैं कोई डॉक्टर है, कोई है, पर मैं इधर इतने सारे टाइटल मिल जाते हैं बैठे बिठाए यार, है ना? लेकिन बैठे बिठाए मुझे डॉक्टर बना दिया। डॉक्टर बना दिया। वैसे मोस्टली हरमीत को हम तो हरमीत ही कहते हैं ना, लेकिन मोस्ट लोग कहते हैं सरदार साहब आए कि नहीं, सरदार साहब। मैं इनकी गैर मौजूदगी में ये कहती हूँ कि सरदार जी आएंगे और सामने फिर वो जो है ना वही बड़ी वाला होता है, तो फिर हरमीत ही कहते हैं। और लेकिन जब लोग कॉल करते हैं तो वो सरदार जी कहते हैं। सरदार के नाम में वैसे ही बड़ा मजा है। हाँ, वैसे ही आ जाता है, फील आ जाता है। अच्छा जनाब, गर्मी माशाल्लाह माशाल्लाह अपने अरूज बहुत जोर पे है, बहुत जोर पे है। और दूसरा ये कि बीमारियां बढ़ रही हैं। हालांकि परिशे परसों बारिश भी हुई है, मैं सोचा कि एक दो दिन आराम से गुजरेंगे, लेकिन आज कमाल की गर्मी, हैरान कर कमाल की है। एक और चीज है ना कि बीमारियां भी हो रही है, उसकी वजह है कि हम कोशिश करते हैं कि गर्मियों में एसी हम सही तेज चला लें, और एसी से जैसे ही बाहर निकलते हैं उससे ही कड़कती धूप लग रही होती है, तो उससे ये होता है कि एलर्जी हो रही है लोग को, जुकाम बुखार गला खराब, एकदम से बीमार। तो ये खैर मैं खुद भी आज के लिए कर रही हूँ। गर्मी इटसेल्फ जो है ना अपने लिए ही बहुत काफी है, और जो माशाल्लाह से लोड शेडिंग के सिलसिले हैं जो हमारी आदतें खराब कर चुके हैं, एक ही सिस्टम में रखो भाई, ताकि हम या तो लोड शेडिंग के आदी हो जाएं, या फिर हम ये फील करें कि पाकिस्तान कुछ तरक्की कर गया है तो लाइट जो है वो नहीं जाती। लेकिन अभी इस्लामाबाद में बैठ के हम लोग आपको ये बताएं कि इस्लामाबाद में कम से कम 4 से 5 घंटे की लोड शेडिंग है वक्फे से, शहरों में 8 से 10 घंटे की है, और देहातों में चले जाएं गायब है बिल्कुल, तो बिजली आती नहीं। अच्छा वैसे मैं जिन अपने दोस्तों से बात करता हूँ परिशे ना, जो देहाती हैं जितने भी हमारे दोस्त, क्योंकि मैं भी, मेरा ताल्लुक भी गाँव से ही है, तो वो कहते हैं कि भैया बिजली भी कहीं होती है, हम तो भाई परेशान है कि बिजली कब आई, ये किस बला का नाम है। और दूसरी बात ये कि प्रॉब्लम ये कि रात को ना जाए, रात को बिजली चली जाती, सुबह सवेरे हमने उठना होता है, कामों पे जाना होता है, पूरी रात डिस्टर्ब, ऑफिस जाके भी काम करो तो वो भी, क्योंकि आपको नींद आई होती है, गनुदगी सी होती है, तो उसमें काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मेरा तो ब्लड प्रेशर इतना डाउन रहता है आजकल, मैं तो सुबह फर्ज करें अगर जल्दी किसी काम से निकल जाऊं, बाहर मार्केट चली जाऊं या कोई और काम हो जाए, कहीं बैंक शैंक कहीं भी जाना पड़ जाए, वापस आती हूँ तो वैसे परिशे एक चीज बताना, मुझे भी आपने पूछा नहीं, आपकी सुबह होती किस टाइम है? हाँ जी इसकी सुबह 1:30 बजे 2 बजे के बाद होती है, अगर सुबह मैं कहीं चली जाऊँ 1:30 बजे। अच्छा परिशे को एक दफा एक प्रोजेक्ट था, मैं परिशे को कॉल कर रहा हूँ, ये ना मेरे ख्याल में 1:30 बज गया, 2 बज गए, बच्ची की आंख लगी होगी, आवाज आई, अमित मैं सो रही हूँ, थोड़ा सब्र करो ना यार। मैंने कहा सो जा, लेकिन जब जागी ना तो मैंने मैसेज करी, तो ये होता है कि परिशे बहुत जल्दी उठ जाती है, जल्दी उठते खुद मॉर्निंग शो करते तो इसलिए जल्दी उठते, वरना आपका भी यही हाल होता। खैर सही है, बिस्तरा सारा इल्जाम मेरे पे लगा रहे। अच्छा एक चीज और मैं डिस्कस करना चाहूंगी इससे पहले कि हम अपने जो मेन हमारे आज के टॉपिक्स है, मैं माजबीन और आपसे डिस्कस करूंगी कि देहातों में जब हमने बात की ना कि 18 घंटे लोड शेडिंग है, मैं अपने गांव की आपसे बात करती हूँ, लकी मरवत की हम बात कर लेते हैं। वहाँ लोगों ने अब बहुत ज्यादा ये सोलर बैटरीज जो है वो इस्तेमाल करते हुए गुजारा उसी पे चल रहा है, मतलब उनका चाहे कूलर है चाहे वट एवर वो मशीन है, लेकिन चार्जर है तो वो सारा उसी पे यूज हो रहा है। उससे ये हो रहा है कि गर्मी वहाँ और शदीद हो गई है, क्योंकि जाहिर सी बात है वो चलता है सन की जो लाइट है, उससे सोलर लाइट से चलता है, तो वो और लाइट को वो भी ना चलाएं बेचारे, ना चलाएं, दे रही है चलाएं, बिजली है नहीं, वो बेचारे सोलर कांटेक्ट में रहे नहीं, वो रात को 3-4 बजे तक ना जागे। नहीं, अगर मेजबीन अगर हिंदुस्तानी टीवी पे होती ना तो वो कहते ध्यान से देखिए, ये है वो महिला जो अपने पिंड की बिना वो खैर नहीं चाह रही है। सुन तो लो, खबरें तो उनसे सुनो, इतनी सी बात को ना माशाल्लाह ऐसे फैला के बताते हैं। तो मैं तो ये कह रही हूँ कि वहाँ पे अब ये चीज हम हर देहात में जगह जहाँ हम जाते हैं फर्ज करें तो वहाँ ये चीज ज्यादा इस्तेमाल हो रही है, उससे ये कि गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो रहा है। एक तो प्रॉब्लम ये है ना, टेक्नोलॉजी के साथ साथ तो फिर दरख्त कटे जा रहे हैं तो जाहिर बात है कि हम
اگا نہیں رہے ہیں, مزید کاٹ رہے ہیں, تو زندگی تو اجیرن ہوگی. اصل میں حمید ہمیں پتہ ہی نہیں ہے نا کہ ان درختوں کا, ان جنگلات کا ہماری فضا پہ کیا وہ ہے. کتنے % لوگوں کو اس بات کا پتہ ہوگا؟ آپ روزانہ دیکھتے ہیں کہ جب آپ ہزارے کی طرف جاتے ہیں پہاڑوں پہ آگ لگی ہوئی ہے, مارگلا کی طرف جاتے ہیں وہاں پہاڑوں میں آگ لگی ہوئی ہے, کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے. اور ابھی آج کل جو ہوائیں چل رہی ہیں اس سے وہ بڑھتی ہے. اور میجبین اگر کسی نے فرق محسوس کرنا ہے نا, میں سمپل سے ایگزامپل, اگر جو اسلام آباد میں رہنے والے لوگ ہیں, اگر آپ برج کراس کرتے ہیں, یہ فیض آباد کا برج نا, اچانک جیسے وہاں سے آئیں گے تو آپ کو جیسے برج کراس کریں گے اور پنڈی میں داخل ہوں گے نا, تو آپ کو احساس ہو جائے گا کہ درختوں کا کیا فائدہ ہے. وہاں پہ ہلکی سی ٹھنڈک اور یہاں پہ گرمی, تو یہ فرق ہوتا ہے. اور جب آپ انٹر ہوتے ہیں دوبارہ اسلام آباد میں اور پنڈی سے داخل ہوتے ہیں دوبارہ اسلام آباد, پتہ چل جاتا ہے کہ بھیا یہ درخت جو ہے نا آپ کو کتنا فائدہ دیتا ہے, کتنی فریشنس ہوتی ہے. اور ایگزامپل میں دیتی ہوں, میں جیسے میں نے بہت پڑھے لکھے دو بندے بیٹھے. نہیں ایک اور ایگزامپل دیتی ہوں. قائد اعظم یونیورسٹی میں پڑھتی تھی تو وہاں پہ ہر وقت بارشیں ہوتی تھی کیونکہ درخت جنگلات بہت زیادہ تھے. یونیورسٹی میں ہوتی تھی؟ نہیں بہت ہے نا. آپ جب وہاں جائیں گے نا تو مطلب آپ تو گئی کتنی دفعہ, آپ چکر لا کے آپ بھی گئے ہوں گے, تو وہاں درخت اتنے زیادہ ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ اسلام آباد سے بالکل کٹ کر ایک جگہ پہ بنا ہوا ہے, پورا جنگلات ہے. وہاں بارشیں بھی زیادہ ہوتی تھی, وہاں کا جو ٹیمپریچر تھا وہ الگ تھا. تو اسلام آباد میں الگ ٹیمپریچر, وہاں الگ ٹیمپریچر. میں نے کہا یار یہاں تو اتنی ٹھنڈ ہے, یہیں پہ ٹینٹ لگا لوں. میں تو ادھر پڑھتی تھی نا, اس سے میرا وہی میں پردیسی ہوں, اتنی دور سے آئی ہوں, مجھے ٹینٹ لگانے کی اجازت دی جائے. اس کی ایگزامپل سے مجھے وہ بات یاد آئی. خیر نہیں ہاؤ, آج کے مین ٹاپک پہ آتے ہیں. بالکل جناب, ٹاپکس پہ بھی آئیں گے, اور ٹاپکس اس لیے ہم ڈسکس کرتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ دنیا بھر میں اگر کوئی دن منایا جاتا ہے تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے. آج بلڈ ڈونیشن ڈے ہے, یعنی کہ آسان لفظوں میں کہوں گی کہ خون عطیہ کرنے کا دن ہے. اچھا, جب ہم کسی کو خون دینے کی بات آتی ہے نا, اس سے پہلے میں بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے. ہم سمجھتے ہیں بلڈ دیں گے نہیں اور ہمیں پتہ نہیں کچھ ہو جائے گا, لیکن بلڈ دینے کے بہت سارے فوائد ہیں. اگر آپ خون دیتے ہیں, بس آپ صحت مند ہونے چاہیے, آپ کی عمر تقریباً 17 یا 18 سے سٹارٹ ہو اور 65 کے درمیان. یہ امریکن ریڈ کریسنٹ والوں کا ہے, پھر ہمارے یہاں پر جو اپنا ریڈ کریسنٹ ہے ان کا بھی ہے کہ آپ کا صحت مند ہونا ضروری ہے. اچھا, ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ خون دیں گے تو ہمارے اندر خون کی کمی ہو جائے گی. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. آپ کا بلڈ صاف ہوتا رہتا ہے, لیکن اگر آپ بلڈ نہیں دیتے, کم از کم 2 مہینے کے گیپ سے, میں کہتی ہوں 6 مہینے بعد دے دیں, لیکن سال میں 1 دفعہ 2 دفعہ اگر آپ بلڈ دیتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے خون کے اندر جو چپچپاہٹ ہوتی ہے, جس سے کولیسٹرول کا لیول آپ کا بڑھتا ہے اور آپ کے خون میں اور ایسے مضر اثرات پیدا ہوتے ہیں, وہ سب اس کے تھرو نکل جاتے ہیں. کیونکہ جو آپ سے خون لیا جاتا ہے وہ جب کسی اور کو لگایا جاتا ہے تو اس کو باقاعدہ اس کی اسکریننگ کی جاتی ہے. پہلے آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے آپ کے خون میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے, کیونکہ جب آپ کا بلڈ لیا جاتا ہے تو پہلے اس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے اور پھر وہ کسی دوسرے کو لگایا جاتا ہے. آپ کا 500 cc کا ایک بیگ جو ہے 3 لوگوں کی زندگیاں بچا سکتا ہے. لیکن ہمارے اندر یہ چیز ہے ہی نہیں. ہم کہتے ہیں نہیں بھائی, میں نے ایک دفعہ خون دے دیا تھا, میری ماں 6 دن تک جو ہے نا مجھے دیسی گھی اور وہ کھلاتی رہی. میری بچی میں تو ویسے کچھ نہیں ہے, خون دے کے آ گئی ہے. 4th ایئر میں تھے ہم, تو تم نے اپنی جان نہیں دیکھی. میں نے کہا, انہوں نے کہا آپ لوگ صحت مند ہو. انہوں نے ہمارا بلڈ پریشر چیک کیا, انہوں نے دیکھا, انہوں نے کہا جی فٹ ہیں. تو وہ ایک فاؤنڈیشن تھی, وہ آئی تھی سوات, تو ہم نے سب نے بلڈ دیا جتنا جتنا انہوں نے لینا تھا اور اپنی خوشی سے دیا. آپ یقین کرو, کسی کو بلڈ دینے کے بعد جو ایک خوشی ہوتی ہے نا, یعنی کہ وہ آپ امیجن ہی نہیں کر سکتے. یقین مانے میں ایک اور بات کروں, میں ادھر ڈونیشن دے رہا ہوں مچھر کو. ڈونیشن دے رہے ہیں آپ دیکھیں نا کہ یہ جو حالات ہے نا, ویسے ہی آپ نے جو قائد اعظم یونیورسٹی کی بات کی, وہاں پہ جب آپ جاتی ہیں نا, کیونکہ جنگلات بہت ہیں تو وہاں پہ مچھر بھی بہت زیادہ ہے. تو ایک اور چیز میں پریشے اب آپ کو دوبارہ کراس کر کے جا رہا ہوں, لیکن کئی لوگ سوچتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھیا ہم بلڈ دیں گے تو شاید ہم ویک ہو جائیں گے, چکر آنے لگیں گے. جس طرح بائک ہوتی ہے نا, آپ نے دیکھو کہ جب بائک میں پیٹرول ختم ہو جاتا ہے تو اس میں اسٹوریج پڑا ہوتا ہے پیٹرول, تو وہ آپ کو کم سے کم 2-3 کلومیٹر تک لے کے جاتا ہے. اسی طرح انسان جو ہے, اس کے اندر الگ رب نے ایک بلڈ جو ہے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے. جب آپ ایکسیڈنٹ کرتے ہیں, اسی طرح اگر بلڈ جاتا بھی ہے تو اس صورت میں آپ کو وہ بلڈ آپ کے کام آ جاتا ہے. دوسری بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت جو ترقی پذیر ممالک ہیں, 47% وہاں سے ہی بلڈ ڈونیٹ ہو رہا ہے. لیکن اگر میں انفارچونیٹلی یہ بات کروں پاکستان کے حوالے سے, صرف 1% لوگ بلڈ. وہ میں نے آپ سے کہا نا کہ اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ ہم نفسیاتی طور پہ اس طرح سمجھتے ہیں کہ خون دیں گے پتہ نہیں کیا قیامت آ جائے گی, جبکہ بلڈ دینے میں آپ کا بھی بینیفٹ ہے. اور دنیا میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہر دوسرے سیکنڈ میں
ہر 2 سیکنڈ کے بعد تیسرے سیکنڈ میں بلڈ کی ضرورت پڑتی ہے. اور اس میں صرف بلڈ کینسر کے لوگ نہیں ہیں بلکہ اس میں آپ کو پتہ ہے اس میں سے پلازما الگ کیا جاتا ہے, اس میں سے پلیٹلیٹس کی ضرورت ہوتی ہے, ایکسیڈنٹ جو ہو جاتے ہیں ایمرجنسی میں بلڈ سب سے بڑی بات تھیلیسیمیا کے جو پیشنٹ ہیں بہت بڑی تعداد ہے. تو ہمارے پاس ایک بہت اچھا پیکج ہے اس اویئرنیس کے حوالے سے, باخبر ہونے کے حوالے سے. آئیے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں. اپنے اویئرنیس کے اعتبار سے یہ دیکھا کہ بلڈ ڈونیشن کے حوالے سے جو باتیں کی گئیں, میں آپ لوگوں کو یہ بتاتی چلوں کہ جیسے اگر ہم بلڈ کے حوالے سے بات کریں, ایک تو یہ ہوتی ہے کہ اس میں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہر صحت مند انسان جس کو کوئی ایسا موروثی مرض نہیں ہے, ایون کہ جو شوگر کے پیشنٹ ہیں وہ بھی بلڈ دے سکتے ہیں, جو پراپر انسولین لیتے ہیں, جو صحت مند ہیں وہ بھی بلڈ دے سکتے ہیں. جو لوگ بلڈ نہیں دے سکتے ان میں وہ لوگ ہیں جن کو جوانڈس ہو, جن کو ہیپیٹائٹس ہو, یا وہ خواتین جو فیملی وے میں ہو, مطلب پریگننسی ہو ان کی, یا ریسنٹلی وہ جو ہے ماں بنی ہوں, تو ان کو کیونکہ آلریڈی آئرن کی کمی ہوتی ہے تو ایسے لوگوں کو تھوڑا سا گیپ دیا جاتا ہے کہ آپ 2-3 مہینے کے بعد بلڈ دے سکتے ہیں. پاکستان میں بدقسمتی سے ہم لوگ اس چیز کے لیے کبھی بھی پہل نہیں کرتے, بلکہ جو مختلف این جی اوز ہیں یا جو مختلف فاؤنڈیشنز ہیں وہ اس کے لیے کام کرتی ہیں. ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے ملک میں ان لوگوں کی اس لیے سپورٹ کریں کہ وہ لوگ جو بلڈ افورڈ نہیں کر سکتے, خرید نہیں سکتے, اور جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں جن کو بلڈ کینسر ہوتا ہے اور جن کو مہینے کے اندر جو ہے بلڈ ٹرانسفیوژن کروانی پڑتی ہے, یہ بہت ضروری ہے. یا تھیلیسیمیا کے جو پیشنٹ ہیں ان کو جو ایسے پیشنٹس بھی ہیں کہ لائک ان کو پہلے ہوتا ہے کہ پہلے ہوتا ہے کہ موسٹلی 6 ماہ بعد لگیں گے, پھر 3 ماہ بعد, ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ ان کو 14-15 ڈیز بعد لگتا ہے. اور ظاہری بات ہے, آپ دیکھیں نا کہ پورے پاکستان میں ڈیلی 8,000 بوٹل کی ضرورت ہے بلڈ کی, لیکن یہاں پہ میں نے وہی بات کی, آپ نے درست فرمایا کہ جو گاؤں کے لوگ ہیں یا شہر کے لوگ ہیں, میری اپنی ایک عادت ہے میں نے بنائی ہے. جب میں گاؤں میں تھا تو یہ بات آپ کی درست ہے کہ میری بیجی بھی یہ کہتی تھی کہ بھئی نہ پتر نہ کمزور ہو جائے گا, ماں کو تو بتانا ہی نہیں چاہیے, یہ بات ہوتی تھی. لیکن یہاں پہ آ کے کچھ ایسی اویئرنیس آئی کہ ہاں ہم بلڈ اگر سال میں 3 دفعہ بھی دیتے ہیں تو ہمیں وہ نقصان نہیں پہنچتا ہے. آپ 2 دفعہ دے دیں پھر بھی کافی ہے. بالکل. لیکن جب بھی کوئی کیمپ لگتا ہے مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ 1 دفعہ بھی دے دیں. ہاں تقریباً 126 دن ہو گئے ہیں اور میں چاہ کے کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے بھائی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اب ضرورت ہے. بہت سارے بیچارے بلکتے بچے آپ ہاسپٹل میں جائیں, یا پھر بچوں نے جن لوگوں نے ایکسیڈنٹ کیا ہوتا ہے, سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ جو ریئر کیسز میں جو مختلف بلڈ گروپ ہیں وہ نہیں ملتے, تو وہ بہت نقصان ہوتا ہے. ایون آپ کو خود پتہ چل جاتا ہے. ہمارے یہاں پر کتنے لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ میرا بلڈ گروپ کیا ہے؟ ہاں پتہ ہے, میرے خیال میں ہمارے 50% لوگوں کو پتا ہوگا, 50% کو نہیں. جب آپ بلڈ دینے کے لیے جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو یہ بھی پتا چل جاتا ہے کہ آپ کا بلڈ گروپ کیا ہے. اگر فرض کریں آپ کا بلڈ گروپ کوئی ریئر سا ہو, یعنی کہ جیسے او نیگیٹو کی بات کرتے ہیں, تو وہ ایسا ریئر ہوتا ہے کہ وہ باقیوں کو تو لگ جاتا ہے لیکن اس کو او نیگیٹو ہی لگتا ہے. ایسا ہی سسٹم ہے. اور خدا نہ خواستہ اگر کبھی خدا نہ خواستہ زندگی میں آپ کو ضرورت پڑی تو آپ کو پہلے سے آپ کے گھر والے فیملی والے اس چیز کا ارینج کر دیتے ہیں. سم ٹائم ایسے ہوتے ہیں اچانک خدا نہ خواستہ ہاسپٹل پہنچے, پتہ چلا جی خون ہی نہیں مل رہا, تب آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یار یہ کتنی ایک اہم ذمہ داری ہے کہ آپ بلڈ ڈونیٹ کریں. اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا, اس سے آپ صحت مند رہتے ہیں, اس سے بہت ساری بیماریوں کا پتہ چل جاتا ہے آپ کو, آپ اپنی بھی بہت اچھی سے کیئر کر سکتے ہیں. اور یہ سوچیں کہ اگر آپ کے بلڈ سے کسی کی زندگی بچ سکتی ہے تو فائدہ پہنچ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ ایک انسان کو بچانا پوری انسانیت کو بچانے کے برابر ہے. اور ان لوگ کو تو جس طرح ماجبین نے کہا کہ او نیگیٹو جیسے ریئر ہے جو کہ ملتا ہی نہیں ہے, سم ٹائم جب آپ کو اس طرح تو خدا نہ خواستہ روڈ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, جن کا یہ او نیگیٹو ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ڈونیٹ کریں. اگر آپ صحت مند ہیں, آپ کے اندر بلڈ کی کمی نہیں ہے, آپ کو انیمیا کے پیشنٹ نہیں ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے انیمیا کا پیشنٹ نہیں ہے, تو اس سے بہتر ہے کہ کل کوئی اور اس تکلیف سے یا اس سے بلڈ نہ ملنے کی وجہ سے اس کی جان جائے, تو بہتر ہے کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ ڈونیٹ کریں, کیونکہ او نیگیٹو واقعی میں بہت ریئر ہے. اور اس کا پیشنٹ جو ہے موسٹلی ہاسپٹلز میں یہی ہوتا ہے کہ ڈفرینٹ جگہوں پہ کالز کی یہ او نیگیٹو چاہیے, اور چیز یہ بھی ہے کہ کچھ ہم جاتے ہیں مختلف ہاسپٹل میں, اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی اگر آپ کے پاس دوسرا ایک گروپ کا نہیں ہے تو کوئی اور گروپ کا آپ ہمیں دے دیں, ہم آپ کے لیے وہ پرووائڈ کر دیں گے. تو آپ کی اگر آپ نے کوئی آپ یہ سوچتے ہیں کہ اکثر اے پازیٹیو بہت زیادہ ہے, بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں تو کامن ہے, تو اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ نہیں یہ تو بہت آسانی سے مل جائے گا, لیکن اس کے بدلے اگر کچھ لوگوں کی یہ میتھ بنی ہوئی ہے نا ہماری, میں یہ ہمیشہ میں جہاں جہاں بیٹھتا ہوں میری کوشش ہوتی ہے کہ اویئرنیس کے حوالے سے کچھ ایسی چیزیں ایسی مہم چلانی چاہیے, خاص کر شہروں سے نکل کے دیہاتوں کی اور جس طرح یونیورسٹی کے کچھ اسٹوڈنٹس جو ہیں, میں خود دیکھتا ہوں ان سے ملاقاتیں ہوتی ہیں, وہ جس طرح اویئرنیس کے حوالے سے کیمپین چلا رہے ہیں, یہ بہت ہی ضروری بات ہے. سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے سیمینار کہاں ہوتے ہیں جی,
5 स्टार होटल में, उधर किसी आम आदमी की का एक्सेस ही नहीं है भाई। मुझे क्या पता कि एयर कंडीशन हॉल्स में जनाब बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स आए जनाब और बड़े बड़े लोग आए, अंग्रेजियों में तकरीरें की। जो बात आपने समझानी है अपनी जुबान में करें ताकि लोगों तक उसकी कोई फायदा भी पहुंचे। जो बैनर लगाए वो भी अंग्रेजियों में लगाए। और भाई क्यों अपनी जुबान पे आप लोगों को क्यों शर्मिंदगी महसूस होती है? और थर्ड चीज ये कि ये गवर्नमेंट को चाहिए कि जब वो अपनी तरक्की की चीजों के लिए कि जी हम ये कर रहे हैं और 2000 रुपए आवाम को दे रहे हैं, तो इस किस्म की चीजों के लिए भी आवाम में अवेयरनेस पैदा करें कि जी आपने पानी कैसे बचाना है, आपने ब्लड डोनेशन कैसे करनी है, आपने अब ये वायरस आया हुआ है, अभी ये जो कोरोना चल रहा है और इसके जितने वेरिएंट आए, इसमें बहुत सारे लोग ब्लड ना देने की वजह से, ब्लड ना मिलने की वजह से वो बेचारी जिंदगी की बाजी हार गए। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि जितने भी जिस लेवल पे भी ये बात होती है वो उस लेवल पे होती है कि ना आम आदमी तक वो बात पहुंचती है ना उसका कोई फायदा होता है। चाय पानी पी के जनाब अब तस्वीरें बना के बड़े बड़े अखबारों में अपने फ्रंट पेज पे पिक्चर्स दे के और जी हमने अपना फर्ज अदा कर दिया। ये लास्ट टाइम सेमिनार्स करवाता कौन है? ये मैं इसकी थोड़ा सा इसके ऊपर एक और भी हमारी तरफ एक चीज और है, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, कि बहुत सारे कुछ ऐसे लोग भी हैं, कुछ ऐसे हमारे यहाँ कुछ काली भेड़े बैठी हुई हैं जो कि इसी तरह का ब्लड लेके लोगों से, बहुत सारे जैसे यूनिवर्सिटीज में अक्सर ग्रुप्स आते हैं, वो ब्लड आपसे ले जाते हैं और वो आगे सेल कर रहे होते हैं। हम तो फ्री दे रहे होते हैं, वो आगे सेल कर रहे होते हैं। तो हम अगर किसी को ब्लड दे रहे हैं तो ये मेक श्योर करें कि आपका जो ब्लड है वो सही हाथों में जा रहा है, और डिफरेंट हॉस्पिटल्स में दिया करें क्योंकि वहाँ ब्लड बैंक्स होते हैं, उनको आप दें ताकि ऐसे पेशेंट जिसका रोड एक्सीडेंट हो गया, अचानक उनको प्रॉब्लम होती तो वहाँ से फौरन से खरीद के अपने पेशेंट को लगा सके। ऐसी बहुत सारी कैंपेन्स चलती है, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में लोग आते हैं कि हम तो जी थैलेसीमिया के पेशेंट्स के लिए बड़े ऑथेंटिक फाउंडेशंस हैं, उनको दें, और फिर वही बात सबसे बड़ी बात है कि आपका ब्लड जाया नहीं होगा, उससे किसी ने बर्तन नहीं धोने, वो किसी की जिंदगी बचाने के लिए आपने एक अच्छे इरादे, और फिर सबसे बड़ी बात ये कि आपने जिस अच्छे इरादे से एक काम किया है, आगे वो उसके साथ कुछ भी कर रहा है, आपका इरादा और आपकी जो नियत है अल्लाह तक पहुंच गई। तो काइंडली ये जो चीजें हैं जो लोगों में या मुआशरत के अंदर जो है वो फलाह बहबूद के कामों के हवाले से लोगों में अगर बाखबरी लेके आते हैं, एक तो अपनी जुबान में वो चीज़ें उसकी तशहीर करें, सेकंड ये कि उनको 5 स्टार होटल्स के एयर कंडीशन हॉल्स में नहीं होना चाहिए, उसको ऐसी जगह पे होना चाहिए गांव देहातों में, स्कूल की सतह पर, मस्जिदों में स्पेशली। हमारे इमाम माशाल्लाह से बड़े एजुकेटेड, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, उनको बताया जाए ताकि आम लोग उनकी बात, मेंबर की बात बहुत जल्दी लोगों के दिलों पे असर करती है। एक कॉलर है जी हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी क्या हाल है, ठीक है आप? क्या हाल है जी, ठीक हो, खैरियत है जी? बिल्कुल जबरदस्त जबरदस्त, अपना सुनाएं सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? ये अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? बिल्कुल जबरदस्त, एज यूजुअल सारे बिल्कुल फ्रेश लग रहे हैं, तरोताजा लग रहे हैं। गुजरावाला से आपकी टीम को सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत अच्छे मौजू पे आप बात कर रहे हैं। सर आपने कहाँ से कॉल की है, अपना नाम भी बता दीजिए। जी मैं जफर बात कर रहा हूँ गुजरावाला से। सर आपको वेलकम करते हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से कि हमारे आम लोगों को इस चीज की खबर नहीं होती कि खून देने में जो है अपना भी फायदा है और किसी और मुसलमान इंसान का भी। मैं तो ये जो आपने मौजूद छेड़ा हुआ ना, ये मुझे बहुत पसंद है अवेयरनेस के लिहाज से। जी बाजी गुजरावाला वैसे भी पहलवानों का शहर है, तो ब्लड दिया करें दूसरे के इंसानियत के भले के लिए। आवाज आ रही है जी? जी पाजी, मैं क्या गुजरावाला वैसे भी ना पहलवानों का शहर है पाजी। आवाज कट गई। बात वही है, बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन अवेयरनेस के हवाले से आपके पास बहुत सारे, अगर आपने जो बात की, ये लास्ट टाइम में एक सेमिनार ने मुझे भी इनवाइट किया था, उनमें उसमें बहुत बड़ी, आप ये कह सकते हैं कि इस्लामाबाद की 5 स्टार होटल में, मैंने उनसे ये कहा कि इतना पैसा आप यहाँ पे लगा रहे हो, जाके मेंबर पे जो नहीं मुझे दे दे मैं भाग जाऊं, ऐसे नहीं बोला मैंने उनको कहा कि भाई जाके मेंबर पे जो बैठा है मस्जिद में, जो मौलवी साहब है, उससे बात करें। हुजरे में जो हुजरे का बड़ा है, गांव का बड़ा है, वो बात करेगा, मोहल्ले का जो बड़ा है, जिसकी बात सुनी जाती है। आप ये मुहिम उसी तरह चलाएंगे। पहाड़ों में हम जाते हैं, पहाड़ी इलाकों में जब जाते हैं, वहां पे लोग जितने भी ज्यादातर वो मजहबी लोगों की बातें बड़ी आसानी से सुन लेते हैं। उसकी रीजन ये है हरमीत के अगर आप साइकोलॉजिकली किसी को हैंडल करना जानते हैं ना, तो फिर उसके लिए इतनी बड़ी पढ़ाइयों और किसकी जरूरत नहीं। आप बच्चों को कभी भी दलाइल दे के नहीं राजी करते, आप उनको काउंसल करके उनकी साइकी के साथ खेल के उनको राजी करते हैं कि ये यूं हो जाएगा, यूं हो जाएगा। सेम इसी तरह जो बंदा सादा मिजाज का है, जिसको दुनिया की बहुत ज्यादा हवा नहीं लगी हुई, या वो डिजिटल वर्ल्ड से बेखबर है,
اس کو آپ نفسیاتی طور پہ بہت جلدی اس بات پہ ایگری کر لیتے ہیں اور ان کا رسپانس ہم شہریوں سے زیادہ بہتر ہوتا ہے. ہم تو پھر اچھا یہ ہوگا تو یوں کیسے ہوگا, یوں ہوگا تو یہ کیسے ہوگا, ہمارے سوال بہت ہیں, ہم پیچھے پیچھے بہت کرتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہیں اس طرح چیزوں میں بہت ساری چیزیں نکال رہے ہوتے ہیں. اچھا آپ نے بات کی ہے کہ دیہاتوں کی آپ نے بات کی ہے. اب جس طرح فرض کریں یہ جو خواتین ہیں جو بیچاری زچہ بچہ کیسز ہوتے ہیں گاؤں میں جب ہوتے ہیں تو موسٹلی ان کو ان چیزوں کا ہوتا ہے کیونکہ وہاں پہ یہ چیزیں عورتیں انیمک ہوتی ہیں, وہ انیمک ہوتی ہیں, ان بیچاریوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کیونکہ سال کے سال بچے ہو رہے ہوتے ہیں, خون ان کا ہوتا نہیں ہے بیچ میں. اور جو ڈاکٹرز ہیں وہ بھی ایسے نہیں ہوتے کہ ان کو پراپر ایجوکیٹ کریں, یا نہ ہی ان کے پاس اتنے کوئی بلڈ بینکس ہوتے ہیں, نہ ان کے پاس اس طرح خون ہوتا ہے. ہمارا ایک رویہ ہے پریشے, ان لوگوں کو تھوڑا سا نا ایجوکیٹ آپ کا ہم لوگوں کا بحیثیت ایک قوم ایک یہ رویہ بن گیا ہے. ہم ڈھابے پہ جائیں گے, ابے ٹیبل صاف کر, 5 اسٹار میں جائیں گے تو ایکسکیوز می آپ کے پاس کیا کچھ ہے, یہ مطلب ہم لوگ خود ایسے ہیں. ہاں مطلب ہمارا یہ ہے کہ جب آپ ہیلتھ جو ورکرز ہوتی ہیں وہ گاؤں میں بی بی ادھر آئیں, یہ کیا کیا ہوا ہے, یہ یوں ہے. اور شہر میں جب آپ جاتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ برانڈیڈ پرس, میرے ساتھ کوئی ایسی بات نہیں کرے گا کہ جی پرس لگایا ہوا ہے, جی بیگم صاحب آئی ہے ہاتھ میں, جی بڑی گاڑی کی چابی ہے, اچھا میڈم آپ یہاں بیٹھے ہم آتے ہیں, اور باقیوں کو ہانکتے رہیں گے. یہ رویہ چینج کرنا پڑے گا, آپ کو اپنی ذمہ داری محسوس کرنی ہوگی. بریک ہے ہمارے پاس, لیکن معجبین کی بات کو میں تھوڑا سا سیکنڈ کرتے چلوں کیونکہ یہ میں نے دیکھا ہے موسٹلی ہماری ڈاکٹرز میں جو فیمیل ڈاکٹرز ہیں, جس طرح یہ خواتین بیچاری سادہ آتی ہیں, برقعوں میں آتی ہیں, یا بیچاری گاؤں سے اٹھ کے آئی ہوتی ہیں, کیونکہ ان کو ڈاکٹرز نے کہا ہوتا ہے کہ آپ کا علاج یہاں سے نہیں وہاں جائیں, آپ اسلام آ جائیں. تو ان کا رویہ بہت ہی الگ ہوتا ہے, بی بی بس ہو گیا تمہاری بات, نکلو بس تمہارا نمبر ختم. تم لیکن یہ کرنا نہیں چاہیے. پیسے وہ بھی دے رہے ہیں, پیسے وہ بھی دے رہے ہیں, پیسے وہ جو برانڈیڈ بیگ والی ہے وہ بھی دے رہی ہے. اندر سے آپ نے اوتھ کس چیز کے لیا ہے کہ میں نے باتیں بہت ساری ہیں, باتیں ادھر باتیں بہت ساری, لیکن لیتے ہیں بریک. اوکے جی بریک لیتے ہیں. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور بات ہو رہی ہے فن اور فنکار کی. اب چھٹیاں بھی ہیں بالکل ہے, اور بہت سارے لوگ ویلے جو بیٹھے ہوتے ہیں کہتے ہیں ہرمیت کی طرح. ہرمیت کہاں ویلا بیٹھا ہوتا ہے, دوسروں کے حصے کے بھی کام کر رہا ہے. اچھا لیکن واقعی میں بچوں کی جب چھٹیاں ہو جاتی ہیں تو سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ بچے گھر میں بور ہوتے ہیں یا پھر بہت ٹائم ویسٹ کرتے ہیں موبائلز کے اوپر, فضول چیزیں, گیمیں, یہ وہ سارا کچھ. تو ان کو کسی ایسے انسٹیٹیوٹ میں ڈال دینا ہے جہاں پر کوئی ایسے پروڈکٹیو کام ہو رہے ہوں. پینٹنگ ہے, کسی بچے کو ڈرائنگ پینٹنگ کا شوق ہے, بچیاں ہیں ان کو یہ کپڑوں کی ڈیزائننگ, ٹیکسٹائل, پھر یہ جو بلاک پرنٹنگ ہوتی ہے اور مختلف اس کے اندر بہت ساری جو ہے. اچھا جب مجھے سمجھ نہیں آتی آج کل کی جو مائیں ہیں, لائک آج کل کی جو مائیں کی بات کرتے ہیں, وہ بچوں کو ہمیشہ بیزی کیوں کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ چھٹیاں اتنی سی مشکل سے کرتے ہیں, اللہ اللہ کر کے بچوں کو چھٹیاں ملتی ہیں. میں تو اس فیور میں اپنے بھانجوں کو بولتی رہتی ہوں. بیزی کرنے کی وجہ یہ ہوتی ہے میری جان, نہیں میرے بھانجے ہیں نا, چلے وہ تو بڑے بچوں کی ہم بات کریں, میں چھوٹے بچوں کی اگر بات کرتی ہوں تو وہ بیچارے اللہ اللہ کر کے چھٹیاں مانگ رہے ہوتے ہیں. الٹا اتنے کورونا کے عرصے کے بعد, اتنے عرصے بعد جب اسکول کھلے تو میرا بھانجا بدعائیں کرتا, اللہ غرق کرے اس کو, اس نے اسکول کیوں کھول دیا ہے. میں نے کہا ایک دن جانا پڑ گیا اور تم بدعائیں دے رہے ہو. ویسے نا یہ آرٹ اور یہ اس قسم کی بہت ساری چیزیں نا, اگر ہم دیکھیں ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے. ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ میزبین کی بات درست ہے, بہت سارے جو ایک تو وہ چھوٹے سے بچے نا بیچارے نا جن کے منہ نہیں کھلتا ہے, ان بیچاروں کو رہنے, بڑے بچے ہیں. آپ کو یاد ہوگا, میں تو بھائی اپنے گاؤں کے مجھے آج بھی یاد ہے کہ وہ کڑھائیاں ہوتی تھی, میری بہنیں جو ہیں وہ بڑی کمال کی کڑھائیاں, میری والدہ جو ہے وہ بنیان کو بنتی تھی ہمارے لیے. آج بھی میرے پاس کئی پڑی ہیں ان کے ہاتھ کے, پرانے زمانے کی جو انہوں نے وہ کی تھی. تو بہت ساری لڑکیاں جو ہیں ان قسم کی ایکٹیویٹیز میں بھی بیزی ہو جاتی ہیں. تو آپ فائنینشلی بھی اپنا کچھ کرتے ہیں, اور دوسری بات یہ آج کل کی تو وہی ہے نا, فائن آرٹس کی جو بچی ہوتی ہیں ان کو اسکیچنگ کرنے کا, یہ پینٹنگ کرنے کا یہ بھی شوق ہوتا ہے, یہ بھی سیکھتے ہیں پراپر. تو بس لیکن میرا ایک ہی سوال وہ ہے تھوڑا سا کہ میں کہتی ہوں کہ مجھے بہت بیزی رکھا گیا تھا, تو میں کہتی ہوں بچوں اس کی ریزن ہے, دیکھیں اسکول کے لیے صبح ارلی اٹھنا پڑتا ہے اور ضروری ہوتا ہے. یہ اس کی ریزن ہے کہ آپ صبح بالکل یہ انسٹیٹیوٹ آپ شام میں اس کو جوائن کریں, اور صبح آرام سے بچہ اٹھتا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں نا, جو لوگ صبح سویرے اٹھتے ہیں میں نے یہ دیکھا ہے وہ بہت ہیلدی ہوتے ہیں, مینٹلی بھی اور فزیکلی بھی. آپ اس چیز کو جو لوگ ایکسپیرینس کرتے ہیں نا ان کو پتہ ہے. ہم جیسے لوگ جو کوئی 9 بجے اٹھ رہا ہے, تو کوئی 10 بجے ہوتے ہیں, تو کوئی 2 بجے اٹھ رہا ہے, تو وہ لوگ جو ہوتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ سارا دن جیسے سر باری باری ہے, یار موڈ خراب ہے, یار یوں ہے وہ ہے. صبح کا اٹھنا جو ہے نا یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اور جب اچھا میں کسی دن جلدی اٹھ جاؤں نا, میں بہت سارے کام کر لیتی ہوں, پھر میں کہتی ہوں یار برکت ہوتی ہے, بہت سارے کام کر لیے میں نے. فن اور فنکار کی طرف آؤ, ہم پھر اپنی باتوں میں دوبارہ آ گئے.
तीन माकूली बैठे हुए हैं जिनके और पास ये बातों का ढेर दो खवातीन जो है ना मुझसे ज्यादा माकूल है। एक्सक्यूज मी, तुम तो नंबर काट लेते हो, मैं कहती हूँ अपनी बारी का इंतजार करो। प्रोग्राम में लड़ ना लें, दोनों को चैन भी नहीं आता। अपनी बारी का इंतजार तो करता नहीं, आज भी इसने वही काम शुरू अच्छा किया जी, हुआ है। हमने ये कहा था कि बच्चों को अगर आप किसी एक्टिविटी में डाल रहे, टीनेजर्स हैं, बच्चे हैं, जो भी हैं, Exactly. उनका शुरू में शायद उनको अच्छा ना लगे कि हम मुसीबत में डाल दिया। वक्त के साथ साथ आप उनको सिर्फ 10 दिन दें। मैं हमेशा हर चीज के लिए कहती हूँ, आपने डाइट करना है, पहले 10 दिन बहुत मुश्किल है। आपने वॉक शुरू करनी है, पहले 10 दिन बहुत मुश्किल आपने है। जिम करने पहले 10 कुछ दिन भी, बहुत मुश्किल आप है। यकीन करें 10वें 11वें दिन आपको मजा आने लग मजा जाएगा। आता है। आपको कि यार ये तो कोई फायदा ही है। तो आज देखते हैं, उस्मान से पूछते हैं कि आज वो ये जो फैब्रिक के ऊपर जो मुख्तलिफ किस्म की डिजाइनिंग होती है वो क्या बता रहे हैं, और जो बच्चे ये कर रहे हैं वो भी आपको करके दिखाते हैं। तो ये पैकेज देखते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, फ़न और फ़नकार में आप लोगों को मैं खुश आमदीद कहती हूँ। मेरा नाम सिदरातुल मुंतहा है और मैं फ़ैशन एंड टेक्सटाइल डिज़ाइन इंस्ट्रक्टर हूँ निफ्टी स्फीयर में। आज मैं आप लोगों को जो टेक्निक्स बताना चाह रही हूँ वो है स्टैंपिंग टेक्निक, जो कि हम बिल्कुल ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और लीव्स वगैरह के साथ कर सकते हैं, जो कि ईज़िली हर घर में अवेलेबल होती है। इससे आप लोग कैनवसेस भी बना सकते हैं, डिफरेंट शर्ट्स, प्रोडक्ट्स आपने लैम्प के ऊपर करनी है, अपनी टी शर्ट्स वगैरह के ऊपर करनी है। बिल्कुल ईजी क्राफ्ट है, सबसे रिजनेबल प्राइसेस में आप अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो रेडी कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डिफरेंट वेजिटेबल्स इस टाइम पे हैं। हमारे पास भिंडी है, गोभी है, बंद गोभी भी रखी हुई है, फूल गोभी भी है, प्याज, करेला, हर टाइप की वेजिटेबल है जिनमें टेक्सचर्स अच्छे हों। तो वो हम लोग यूज़ करेंगे इस टेक्निक के अंदर और डिफरेंट पैटर्न्स क्रिएट करेंगे। मेरे पास जो इस टाइम पे स्टूडेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं वो भी इसी बैकग्राउंड से हैं और वो आज यहाँ पे मेरे साथ यही टेक्निक स्टडी करेंगे। सबसे पहले जो स्टूडेंट है मेरे पास वो हैं अक्सा वज़ीर। अक्सा फैशन एंड टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग स्टूडेंट हैं यहाँ पे। फैशन डिज़ाइनिंग में इनने काफ़ी काम और इलस्ट्रेशंस वर्किंग की हुई है और आज ये टेक्सटाइल में फ़र्स्ट अपना सेगमेंट स्टडी करेंगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अक्सा है, मैं निफ्टी स्फीयर की स्टूडेंट हूँ। मुझे यहाँ पे 7 मंथ्स हो गए हैं स्टडी करते हुए और मैं फ़ैशन एंड टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग की स्टूडेंट हूँ। मेरा आगे जो प्लान है कि मैं वेस्टर्न स्टाइल में अपने ड्रेसेस को लेके जाना चाहती हूँ, अपने वर्क को। और मैं अभी तक यहाँ पे फ़ैशन इलस्ट्रेशंस और ड्राफ्टिंग वगैरह ये सारे काम कर चुकी हूँ और अब ड्रेस डिज़ाइनिंग की तरफ जा रही हूँ, स्टिचिंग की तरफ। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा अपनी काम की झलक दिखाती हूँ। सेकंड जो स्टूडेंट मेरे पास हैं वो हैं तमर। तमर भी अक्सा की क्लास फेलो भी हैं और फैशन एंड टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग की स्टूडेंट भी हैं। आज इनका भी फर्स्ट डे है टेक्सटाइल की फर्स्ट टेक्निक लर्न करने का, जो कि है स्टैंपिंग। मेरा नाम तिमर फारूक है और मैं फ़ैशन डिज़ाइनिंग की स्टूडेंट हूँ निफ्टी स्फीयर पे। जैसे कि आपको मैम ने बताया, मैं फ़ैशन डिज़ाइनिंग में मुझे 7 महीने हो गए यहाँ पे फ़ैशन डिज़ाइनिंग में काम करते हुए और मैंने बहुत कुछ सीखा है और मेरी इलस्ट्रेशंस भी कंप्लीट हो गई हैं और फैब्रिक पर मैं काम कर रही हूँ फ़िलहाल। और ये अभी फ़िलहाल मैम नया काम सिखा रही हैं तो मैं वो कर रही हूँ, जो कि आप देख सकते हैं। शेरविन मौजूद है मेरे साथ। शेरविन अभी बिल्कुल न्यू है फैशन डिज़ाइनिंग की फील्ड में। ऑलमोस्ट इनका 1 मंथ हुआ है इस कोर्स में और अभी ये इलस्ट्रेशंस और ड्राइंग्स की प्रैक्टिसेस कर रहे हैं हमारे साथ। ड्राइंग्स के साथ साथ मैं इन्हें साथ गाइड करूँगी कि हम लोग अपने प्रिंट्स किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेरविन शहजाद है और मैं निफ्टी स्फीयर का स्टूडेंट हूँ। मैं फ़ैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रहा हूँ और अभी मुझे 1 मंथ हो गया है यहाँ पे और मैंने अभी तक इलस्ट्रेशन सीखी हैं और इलस्ट्रेशन के बाद अब हम उस ड्रेसेस को पेंट कर रहे हैं और फ़िलहाल अभी हम वही कर रहे हैं। और आज मैम ने हमें ये स्टेल्सनिंग के ही साथ मतलब स्टैंपिंग सिखाई है विद डिफरेंट वेजिटेबल्स
اور آئیے ہم میرے کام کی تھوڑی سی جھلک دیکھتے ہیں. ان فیوچر مجھے لہنگاز اور برائڈل ڈریسز جو ہے وہ ڈیزائن کرنے کا بہت شوق ہے اور آئی ہوپ کہ میں اپنی بوتیک کھول دوں گا. تھینک یو. میرے ساتھ ایک اور اسٹوڈنٹ موجود ہیں، سارا صفدر. یہ فیشن اینڈ ٹیکسٹائل ڈیزائننگ میں ہماری ان چاروں اسٹوڈنٹس میں سے سب سے سینئر اسٹوڈنٹ ہیں. یہ ڈریسز بھی ماشاءاللہ خود اسٹچ کر لیتی ہیں اور ٹیکسٹائل ڈیزائننگ کی بھی فیلڈ کا انہیں کچھ آئیڈیا ہے. آج یہ بھی ہمارے ساتھ اسٹیمپنگ کی ٹیکنیک سیکھیں گی. السلام علیکم ایوری ون، میرا نام سارا ہے اور میں نفٹی اسفیئر انسٹیٹیوٹ آف آرٹس اینڈ ڈیزائننگ کی اسٹوڈنٹ ہوں اور میں یہاں پہ 6 مہینے سے فیشن ڈیزائننگ اینڈ فوٹوگرافی کا کورس کر رہی ہوں اور ماشاءاللہ سے میری اسپیشلائزیشن فیشن فوٹوگرافی اینڈ فیبرک اسٹچنگ میں ہے. اور چلیے میرا کام دیکھتے ہیں. شو میں ہم نے اسٹیمپنگ سیکھی ہے فوڈس اور لیوز کے تھرو. امید ہے آپ لوگوں کو یہ سیکھ کے اچھا لگا ہوگا. مزید اس طرح کی ایزی ٹیکنیکس دیکھنے اور سیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے فن و فنکار. شکریہ. جی جناب، اور یہ ہمارا سیگمنٹ تھا فن و فنکار کا، اور اس میں اس کا بھی ایک مقصد ہے، اور مقصد یہ ہے کہ جن بچیوں کو شوق ہوتا ہے ہر شہر میں، ہر چھوٹے بڑے بڑی دیہات میں اور گاؤں میں، میرے خیال میں ایسے مختلف ووکیشنل سکولز ہوتے ہیں، ایسے وہاں پر انسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں جہاں پر بچوں کو، پہلے تو بہت زیادہ پابندیاں ہوتی تھی کہ بچیوں کو نہیں جانے دیا جاتا تھا، لیکن اب الحمدللہ سب لوگ چاہتے ہیں کہ بھئی ان کے بچے پڑھے بھی اور کوئی سکلز بھی. کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا، ایسا ہی ہے، لیکن وہ باقی چیز ایکٹیویٹیز بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں. بالکل. آپ نے کورس کیا تھا لائک جیسے آپ کی ایج سے اسکول کی چھٹیاں ہو گئی، 9th ہو گیا، 8th میں کچھ کورس آپ نے بھی کیا؟ مطلب میں نے جب 8th کا ہمارا کیونکہ بورڈ کا ایگزام تھا ہوا، میں ٹیچنگ شروع کر دی. 8ویں کی ٹیچر دیکھو ذرا، جو بچہ 8ویں میں خود ہو. نہیں، اس کا بھی فائدہ یہ ہو گیا نا، ایک فائدہ تو ہو جاتا ہے ٹیچنگ سے. میں بڑا شرمیلا تھا، اپنی بات کروں، بہت شرمیلا تھا میں. ٹیچنگ سے مجھے یہ ہو نا کہ مجھے بولنا آ گیا، تو یہ آج اگر ٹیلی ویژن میں ہم بیٹھے ہیں نا تو اس کا فائدہ ہے تھوڑا بہت. اگر سر دیکھ رہے ہو تو بھی کہہ رہے ہوں کہ آپ آج بھی ٹیچر ہی ہیں، آپ کچھ اور نہ سمجھیں. اچھا، ٹیچنگ کرنا ایک اچھا ہوتا ہے، بچوں سے بڑا پیار ہو جاتا ہے آپ کی ٹچ میں. کیونکہ ٹیچنگ میں نے بھی کیا 6 منتھ، لیکن میں نے نا اس ٹائم جب وہی وہ چھوٹے چھوٹے پرائیویٹ سکولز ہوتے تھے، 300 روپے پہ جناب آج 300 ہم بھی کہتے تھے چلو کوئی بات نہیں. میری سیلری اچھی تھی، میری 1500 تھی. انہوں نے کہا جی نہیں ان کے پاس کیونکہ بہت زیادہ خواتین تھی، بچیاں تھیں، تو انہوں نے کہا بھائی ہم تو 300 روپے دے رہے ہیں. میں نے امی مجھے کہتی ہے خوار ہو جاؤ گی، صبح جانا، 1:30 بجے چھٹی ہونی. میں نے کہا ٹیچر بننا ہے بھائی کوئی آسان کام نہیں. لیکن ایک چیز تھا وہاں پہ نا، ہمیں بچپن سے شوق تھا نا پڑھانے کا. فری پیریڈ ملتا نہیں تھا، کیونکہ جب فری پیریڈ ہوتا تھا تو اس میں کوئی ٹیچر چھٹی ملتی، ریپلیسمنٹ میں چلی جاؤ جی، وہ عذاب. خیر ہے نہیں، میں نے پتہ کیا تھا، میں نے میٹرک کے بعد جب ہمیں چھٹیاں تھی، وہ ایگزامز ختم ہونے کے بعد میں نے نا بیوٹیشین کورس کیا تھا. میں نے 6 منتھ کورس کیا تھا، لیکن آتا مجھے کھک نہیں تھا. ہاں جی، وہ ابھی بھی مجھے میک اپ روم میں ابھی اس کا اندازہ ہو سکتا ہے. لیکن اس کی وجہ تھی، اس کی
وجہ یہ تھی کہ ہمارے کچھ ایسے سینٹرز بھی ہیں جہاں پہ وہ کچھ چیزیں سکھاتے کہتے مین ٹیکنیکس ہم نے نہیں سکھانی. اب دیکھو نا اور اب یہ تو ویسے بہت ساری چیز آ گئی, اب تو ساری چیزیں اب این جی اوز کے علاوہ ابھی جو اگر آپ کھلائی جا رہے ہیں نا, انٹرنیز بھی رکھتے ہیں گورنمنٹ نا کی جانب سے بھی بہت ساری چیزیں ایسی آ گئی, بہت سارے اسکول ایسے آ گئے ہیں جو آپ کے پاس اگر 3 بجے کا ٹائم ہے اسکول سے آپ آ گئے 3 بجے 4 بجے آپ جائیں, 1 گھنٹے کی کلاس میں بہت کچھ سیکھ لیتے ہیں. آپ انٹرنیٹ پہ جتنے بھی آپ کے پاس جو جتنے چینلز ہیں یوٹیوب پہ اتنا کچھ اور اس پہ وہ چیزیں ہوتی ہیں, وہ ٹیکنیکس جو کہ ابھی بھی لوگ نہیں بتاتے, آپ وہاں سے جا کے جو ہے آپ کی دلچسپی جس چیز میں ہونی. اچھا مجھے نہیں تھا اتنا بیوٹیشین کا, مجھے شروع سے ہی کافی گھر سے بھی کوئی کہتا تھا کہ ابھی تم بوتیک کا یا بیوٹیشین کا کوئی وہ کر لو, لیکن مجھے وہ نہیں تھا. پڑھائی وغیرہ میں میرا دل کرتا ہے. آپ نے کیسے سیکھا پھر یہیں پر لائک میں نے کیونکہ پی ٹی وی سے سٹارٹ کیا تھا, پھر چیزوں کو آبزرو کرنا جو ہے نا وہ مطلب میرے اندر یہ اسکل ہے, میں جلدی سیکھ جاتی ہوں. اور سم ٹائم میں اگر اپنے بچوں کو بھی کوئی نصیحت کرتی ہوں تو میں کہتی ہوں اگر مجھے آج کوئی سپورٹ کرے میں K2 بھی سر کر سکتی ہوں. مطلب آپ کے اندر ایسی ایک جذبہ ہونا چاہیے. الحمدللہ اس K2 پہ تو میں ہوئی ہوں, لیکن K2 پہاڑ کی میں بات کرتی ہوں کہ اگر جو K2 پہاڑ سر کرتے ہیں وہ جسمانی طور پہ ان کے کوئی 8 بازو یا 10 پاؤں نہیں ہوتے, وہ مینٹلی اتنے اسٹرانگ ہوتے ہیں, دماغی طور پہ اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ وہ ناممکن کام کر جاتے ہیں. تو اگر آپ مینٹلی اسٹرانگ ہیں تو پھر آپ بہت کچھ کر جاتے ہیں. یہ ہمیشہ میں بھی رکھتی ہوں کہ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, چلو دیکھ لیں گے. میں ایکسٹریم جو اس کی حد ہوتی ہے اس کو جا کے دیتی ہوں کہ یار اس میں یہ چیز ہو سکتی ہے, ہمیں کرنی چاہیے. ویسے مزہ بھی تب آتا ہے جب آپ نے کچھ کام نہ کیا اور میرے خیال میں کال آ رہی تو پہلے کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. آواز نہیں آ رہی جی ہم تک. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام بیٹا, کیا حال ہے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ کیا؟ ہم بالکل ٹھیک ہیں, اور آپ اپنا پیارا سا نام ہمیں بتائیں. جی میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام رامین ہے. حمزہ کون سی کلاس میں پڑھتے ہو؟ 6 میں پڑھتے ہو. اچھا حمزہ ہمارا شو دیکھ رہے ہو, اچھا لگ رہا ہے؟ جی. حمزہ کچھ کہنا چاہو گے؟ چھٹیاں ہو گئی ہوں گی آپ کو بھی. ہاں جی. مزے تو بہت کر رہے ہوگے ابھی. ہاں جی. کیا مزے کر رہے ہیں حمزہ؟ کیا کرتے ہو, کرکٹ کھیلتے ہو کیا, کون سی شرارتیں زیادہ کرتے ہو؟ آرٹ سیکھنے کا بڑا شوق ہے. آرٹ سیکھنے کا, پینٹنگ کرنے کا. جی. حمزہ آپ نے کہاں سے کال کی ہے بیٹا؟ راولپنڈی سے. تو آپ کہیں سیکھنے کے لیے جاتے ہو یا ماما سے بات کی ہے آپ نے؟ آپ ضرور سیکھیں اور بہت اچھی کوئی کیلیگرافی ہو, کوئی پینٹنگ ہو, سینریز ہوں, ضرور بنائیں, ہمیں بھجوائیں, پھر ہم دکھائیں گے ٹی وی پہ. یہ حمزہ نے بنا کے ہمیں بھیجا ہے, ٹھیک ہے حمزہ؟ حمزہ کا دیکھا ہے چھوٹا سا بچہ, لیکن اس کا جذبہ دیکھو. مجھے یہ سیکھنے کا شوق ہے, اور چھٹیاں ہوں گی مزے بھی کر رہا ہوں, لیکن مجھے کچھ کرنا بھی ہے. وہی والی بات ہے کہ فری نہیں بیٹھنا چاہ رہا حمزہ, تو اسی لیے اپنے بچوں کی تو کاؤنسلنگ کرے, ان کی جو ہے ان کو ایجوکیٹ کرے, ان کو اویئرنیس دے, ان کی تربیت اچھی کرنی چاہیے. اچھا, اور آپ نے دیکھا ہے پریشا, جو بچے واقعی میں کچھ نہیں کرتے یا سارا دن موبائل, ان کے موڈز کتنے خراب ہو جاتے ہیں, وہ اتنا ان کا اینگر لیول بڑھ جاتا ہے کہ جب آپ اس سے سمپل بھی کوئی بات کریں گے, بیٹا دوستوں میں بیٹھ جاؤ, یا کیا ہو گیا, آپ کو بیٹھا ہوا اچھا نہیں لگ رہا, میں آرام سے گھر میں بیٹھا ہوں, یہ یعنی کہ اس لیے کیونکہ بند کمروں میں بیٹھ کے آپ کا دماغ بھی اسی اعتبار سے پھر سوچنا وہ کرنا شروع کر دیتا ہے. جو چیز آپ دیکھ رہے ہو وہی چیز آپ کے اوپر جو ہے نا اس کا اثر ہو رہا ہے. تو پیکیج ہے. اچھا جی, سیر سپاٹے کا نہیں ایسا ہے, میں بتا دیتی ہوں کہ اصل میں ہمارا, جیسے ہم نے سٹارٹ میں بات کی کہ ہمارا ملک پاکستان بہت خوبصورت ہے, ہمیں اچھے سے پتہ ہے کہ لوگ جاتے ہیں, فرض کر اگر ہم بات کریں تو فارنرز جو ہیں وہ گرمی لینے کے لیے یہاں آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, یہاں جو یو اے والے لوگ ہیں وہ سردی لینے کے لیے باہر جاتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر موسم سے نوازا ہوا ہے, ساری خوبصورتیاں دی ہوئی. تو اسی طرح ہمارے ہم گرمی انجوائے کر رہے ہیں, لیکن ہم سردی بھی انجوائے کر سکتے ہیں. ٹیمپریچر بالکل الگ ہوتا ہے. فرض کرو بھی ناران کے خان چلے جائیں گے, وہ ہنزا چلے جائیں گے, تو وہاں کا موسم ہی الگ ہے, وہاں کا منظر ہی الگ ہے. تو آج دل نہیں کرتا واپس آنے کو, ایسا ہی ہے. لیکن ابھی واجبین ہمیں بتائیں کہ آج ہم کہاں جا رہے ہیں سیر سپاٹے کرنے کے لیے؟ آج ہم سراؤنڈنگز میں پھر رہے ہیں جی. بری امام اگر ہم بات کریں تو بہت سارے لوگ جب آتے ہیں تو زیارت کرنے بھی جاتے ہیں, اور وہاں کا جو بازار ہے, وہاں پر جو چیزیں خریدی جاتی ہیں کھانے پینے کی بھی, وہاں کا اپنا ایک ماحول ہے. تو جو لوگ دور دور سے آتے ہیں وہاں پر ضرور جاتے ہیں, جو لوگ نہیں گئے آج ہم ان کو لے کے جاتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. لیکن میں نے ٹریولنگ کے دوران جو لوگ کچھ ایکسپیرینس کرتے ہیں, میرے خیال میں وہ شیئر کرنا بہت ضروری ہے. ہماری سب سے بڑی بری عادت یہ ہے, ہم کپڑوں کے بہت ڈھیر لے کے آتے ہیں.
اگر آپ کو آپ کے پاس وہاں پر پانی اویلیبل ہوتا ہے, اگر آپ ایک واشنگ پاؤڈر رکھ لیں اور اپنے کپڑے 2-3 اگر آپ وہاں پر, کیونکہ زیادہ تر وہاں شلواریں قمیضیں اس لیے نہیں چلتی کہ ویدر کبھی ٹھنڈا کبھی گرم ہوتا رہتا ہے, کچھ ایسی شرٹس لے لیں جو کہ کمفرٹیبل ہوں, بہت ٹائٹ اور بہت لوز بھی نہ ہو, ایک جیکٹ رکھیں. ہمارے فیشن ہمیں مار جاتے ہیں کہ مرد حضرات کا اتنا سا بیگ ہوگا, بیچارے شیونگ کٹ رکھی ہوئی ہوگی, ایک جیکٹ ہوگی, ایک بوٹ پہنے ہوں گے, چپلیاں ہوں گی باتھ روم میں, اور جو خواتین کے بیگ ہوتے ہیں اور پھر کہیں وہ میرا سب سے اچھا پسندیدہ سوٹ تو رہ گیا, اس میں اتنی پیاری لگتی ہوں نا, وہی رہ گیا. اچھا, خواتین کا ایک اور بھی مسئلہ ہے معزبین, اگر آپ نوٹس ہم لوگوں کا میں تھوڑی سی پھر بھی ذرا الگ ہوں, نہیں میرا, میں تھوڑی الگ ہوں, یہ ان کا تھوڑا مسئلہ ہوگا, میرا ہے. اچھا, مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم تو آپ کی تصویریں دیکھتے ہیں تو اتنے سارے کپڑے, سن تو لو, لیکن بہت سمپل رکھے ہوتے ہیں میں نے. اچھا, ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم تصویروں کے لیے میک اپ اور کپڑے سلیکشن میں اتنا ٹائم لگاتے ہیں کہ وہ جگہ انجوائے کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا. ہم وہاں پہ پہلے اچھا میری لپسٹک لکھنی چاہیے, یہ سیلفی, یہ ویڈیو, ہم اسی میں غرق ہو جاتی ہیں, انجوائمنٹ ختم. میچنگ جوتا رکھ لو. وادیاں ہوتی ہیں جو وہ جھرنوں کو آپ نے دیکھا, جو چیزوں کو انجوائے کرنا چپ کرو, میرے کچھ ٹپس دینے تھی. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ کپڑے کم رکھیں, اور سب سے زیادہ جو میڈیسن ہوتی ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ بہت ساری جگہیں جو آپ کو چھوٹے دیہاتوں شہروں سے گزرتے ہیں, اگر آپ ناران کاغان علاقوں چلاس وغیرہ کی طرف جا رہے ہیں, پھر دوائیاں آپ کو اوتھینٹک نہیں ملتی, تو آپ یہاں سے اپنے ساتھ وہ میڈیسن ضرور رکھیں جو کہ پیٹ کی خرابی میں آپ کھا سکتے ہیں, جو بہت زیادہ فٹیک ہونے کی, کیونکہ سارا دن گھومتے پھرتے ہیں, رات کو آتے ہیں, تو وہ میڈیسن ضرور اپنے پاس رکھیں, بینڈیجز ضرور رکھیں, کوئی ایسی چیز کہ خدا نہ خواستہ کوئی چوٹ خراش لگ جائے تو اس کے اوپر لگائیں, کپڑے کم سے کم, اور جوتے بہترین. اچھا, میڈیسن کی ایک اور انہوں نے وجہ نہیں بتائی, یہ کہ جب ویدر چینج ہوتا ہے نا کہیں پہ, تو اس سے بھی آپ کا مسئلہ ہوتا ہے, میڈیسن بہت ضروری ہے, کیونکہ موسٹلی پھر یہ ہوتا ہے کہ جگہ جگہ آپ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, وہ آپ کو مل نہیں رہی ہوتی ہے. تو بس یہ ہے کہ ان چیزوں پہ فوکس کیا کریں, پھر آپ ٹریولنگ کیا کریں, اور ساتھ میں بچوں کی چیزیں رکھا کریں, کیونکہ بچوں کے لیے کپڑے زیادہ رکھا کریں بھی. سم ٹائم ایسے ہوتا ہے نا, خوشی میں ہماری پرابلم کیا ہے, ہر جگہ ہماری پرابلم یہ ہے نا کہ بہت سارے, میں نے جو باہر کی دنیا میں ایسا ہم نے دیکھا, جو لوگ نکلتے ہیں باہر نا, گھومتے پھرتے ہیں, تو ایک سلائس لے لیا, بریڈ لے لیا, وہ کھا لیا. ہم نے جب تک نا کڑھائی نہیں کھائی ہو نا, اور وہ والی کڑھائی جس نے پیسے نہیں دیا, اس کا نام میں نہیں لوں گا, لیکن وہ کڑھائی نہ کھائی ہو تو ہمیں مزہ نہیں آتا. ہاں جی, السلام علیکم جی. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہے؟ کال کی ہے؟ میں نے راولپنڈی سے کال کیا ہے. میں ایک لڑکی ہوں, میرا نام رامین ہے. واہ جی واہ, آپ کے سارے جوابات درست ہیں رامین, ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. سونے ٹی وی کی آواز بند کر دینا میرا بچہ, ہمیں تو ریپیٹ میں سنائی دے رہی ہے. ٹی وی کی آواز بند کرو شہزادی. جی مس رامین. اچھا رامین, اپنی ٹی وی کا والیوم کم کرو بیٹا. بیٹا چھٹیاں ہیں تو گئی ہو کہیں گھومنے پھرنے؟ ویسے مری بڑا قریب ہے, وہاں جاتی رہتی ہو؟ جی. اچھا, مری زیادہ پسند ہے, اور کون سا علاقہ زیادہ پسند ہے آپ کو؟ K2. اوہ K2 کیا بات, ہاں ٹی وی. اچھا ٹی وی پسند ہے. K2 ٹی وی. ہاں جی. کیا بات. K2 ٹی وی پہ کیا دیکھتے ہو آپ بیٹے رامین؟ میں شوز زیادہ دیکھتی ہوں. اچھا, کس کو زیادہ پسند کرتی ہو رامین؟ مطلب کوئی آپ کا فیوریٹ ہوسٹ ہوگا یہاں پہ جو پروگرام کرتا ہوگا, کون اچھا لگتا ہے آپ کو؟ نہیں ہو سکتی ہے. ہاں, چپ کرو. سبھی اچھے لگتے ہیں. سبھی اچھے لگتے ہیں. سب کا دل رکھنے والی ہے بچی, سمجھدار بچہ ہے. ہاں سمجھدار بچہ. ماما کان میں بتا تو نہیں رہی؟ ماما بتا رہی ہے. ماما کان میں بتا تو نہیں رہی کہ بیٹا تینوں ناراض ہو جائیں گے. رامین کون سی کلاس میں پڑھتے ہو آپ؟ کلاس 6 میں پڑھتے ہو. چھٹیاں ہوئی ہیں, کیا پلان ہے آپ کا؟ ابھی تک تو کچھ بھی نہیں, ابھی تک تو پڑھائی پر زیادہ فوکس ہے. وہ چھٹیوں کا کام ملا ہوا ہے, تو آپ کی کوئی ہیلپ کرتا ہے ساتھ میں؟ جی. ماما لکھ دیتی ہیں. کون؟ مما کرتی ہیں. مامائیں بیچاریاں ساری زندگی پڑھتی رہتی ہیں. ایسا ہی ہے, بچوں کو پڑھا کے پڑھی نہیں ہوتی ہے. تھینک یو رامین, آپ نے کال کی, تھینک یو سو مچ. جیتی رہی ہے. بہت اچھا لگا یار, ہمارے اتنے چھوٹے چھوٹے ویورز ہیں, کتنی کمال کی بات ہے. نہیں آنے والی نسل ہے ہماری, قسم سے کتنی اچھی بات ہے. یہ شکر ہے کہ ہم بہت اچھی باتیں کرتے ہیں. ایک بات ہے معزبین, یہ بھی آپ کہتے ہیں نا کہ ماما ساری عمر پڑھتی رہتی ہیں, خالائیں بھی ایسی ہوتی ہیں. میں اپنے بھانجوں کبھی بھی ان کی رائٹنگ میں چھپ چھپ کے لکھ کے دے رہی ہوتی ہوں. کہتے ہیں مجھے میرا اکثر بھانجا کہتا ہے علیشیر کچھ لکھ, آپ تو 3-4 پیجز آپ کر دیں نا, تو میں وہ 3-4 پیج علیشیر کی نا رائٹنگ میں لکھ رہی ہوتی ہوں ایسے ایسے کر کے, ہاں مما کو نہ پتہ چل جائے, چھپ چھپ کے میں اس کا ہوم ورک کر رہی ہوتی ہوں, کیونکہ وہ کھیلنے
چلنے کودنے میں ان کا ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے, تو اینڈ پہ کتابیں لے کے بیٹھ جاتے یہ ہیں. ہمارا بڑا ہی, میں سمجھتی ہوں, میں اس سسٹم کو بالکل سپورٹ نہیں کرتی جو ووکیشنز کا اتنا کام دے دیا جاتا ہے. اتنا نہیں ہونا آپ بچے کو ایسا پریکٹیکل کام دو جس کا اس کی شخصیت کے اوپر بھی اثر ہو. یہ رٹے لگوانے, کاپیاں بھرنا, جس کو اسکول کی چھٹیوں کے بعد کوئی چیک بھی اس طرح سے نہیں کرتا. انٹل انلیس کے ماں باپ کا تھوڑا سا بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ ان کے ماں باپ بڑے وہ پوچھیں گے کہ جی بچے نے کام کیا تھا, آپ نے چیک نہیں کیا, بچے کو اپریشیٹ نہیں کیا, ادروائز نہیں ہوتا. ہمارے دور میں نا یہ ہوتا تھا کہ جب اسکول کی چھٹیاں ہوتی تھی اور کام مل جاتا تھا تو ہم نے صبح سے بیٹھ کے نا ایک 10 دنوں میں ہم پورے کام نپٹا, اور پھر 20 دن ہم چھٹیوں پہ چلے جاتے تھے کہ یار بس اب ختم ہو جائے, کرکٹ بیٹ اٹھایا اور کرکٹ کھیلنے چلے. نہیں, ہماری 3 ماہ کی چھٹیاں ہوتی تھی تو بیچ میں سے 10 دن 15 دن میں کام کرتی تھی, باقی ساری عیاشی کرتی تھی. ایسا ہی ہوتا تھا. تو وہ ایک الگ وقت تھا, وہ رجحان بڑا کم تھا. لیکن اب ہم دیکھیں تو بچوں پہ برڈن بھی زیادہ ہو گیا, پھر وہ کمپٹیشن اتنا زیادہ ہو گیا. پہلے ایک دور یہ تھا کہ بچہ پاس ہو جائے, ان کے آگے محاذ اتنے زیادہ ہیں. یہ چیزیں نہیں تھی. لیکن میرے خیال میں پھر پاجی آج کل کے جو بچے ماشاءاللہ بڑے جینیس ہیں, جتنے بھی بچے اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کو بیسٹ آف لک, کیونکہ ان کی چھٹیاں ہو گئی ہیں. دبا کے چھٹیوں کو خوب انجوائے کریں, ٹھیک ہے. جو ٹیلنٹ ہے اس کے لیے ضرور نکلیں. ماما بابا کو کہیں کہ آپ کو اس کا لے کے جائیں کسی انسٹیٹیوٹ میں, جو بھی چیز ہے اس کو سیکھیں. سوئمنگ ہے, پینٹنگ ہے, بک ریڈنگ بہت اچھی چیز ہے. موبائل کے اوپر گیمز کم کھیلیں اور بک زیادہ پڑھیں, کیونکہ ہمارے ویورز میں بچے بھی شامل ہیں. ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے اور ہم اسی لیے بہت اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں تاکہ ہمارے پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کو چھٹیوں میں تھوڑا ٹائم دیں, ان کو باہر لے کے جائیں, ان کی بھی تھوڑی آؤٹنگ کرائیں. بہت پیٹرول مہنگا ہے, بھی چپ کر جائیں. پیٹرول مہنگا ہے, کتابوں میں تصویریں دکھائی, یہ مری ہے جناب. اچھا جی, ہماری شو کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. اور حرمیت آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمارا ساتھ دیا. پریشا آپ کا شکریہ. مجمین آپ کا بھی بہت شکریہ. مجمین آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ تو ہمیشہ میری باری کاٹ لیتے, لیکن پھر بھی حرمیت آپ کا بہت بہت دھنیواد, میں پسند ہوا. اپنا خیال رکھے گا, انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.